Radio News Network. Expect the unexpected. अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, प्रोग्राम वोटनामा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत। और आज मेरे मेहमानान गिरामी जनाब डॉक्टर ताहिर जमील साहब, शब्बर हुसैन साहब, जनाब ज़हीरुद्दीन डार साहब और राना रियाज सईद साहब। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू जी टू द प्रोग्राम। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि एक रिलीजियसली टाइम निकाल के इस प्रोग्राम के लिए और हमारे सुनने और देखने वालों के लिए एक डिफरेंट कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि कोशिश हमारी तो यही है कि अनबाइस्ड रहें इस प्रोग्राम में। आज हमारा मौजू एक डिफरेंट है कि पब्लिक इंटेलेक्चुअल या नज़रियाती सियासत, इस हवाले से। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे शुरू करूंगा कि ये नज़रियात होते क्या हैं और नज़रियाती सियासत क्या होती है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अगर हम सियासी इल्म जो है इंसान का और जो सियासी शऊर है उसका अगर हम इर्तिका को देखें तो ये पार्टीज़ हो गई, वोटिंग का प्रोसेस हो गया, ये तो उसकी मेराज है। लेकिन उसके पीछे, हर तहरीक के पीछे, सियासी सोच के पीछे एक तहरीक होती है जो रवियों के मुताबिक बनाया जाता है। और वो सारा अमल कौन करते हैं? वो सारा अमल जो करते हैं वो लोग करते हैं जो अपने दौर के जहांदीदा और या हम कहें कि नाबगह रोज़गार लोग होते हैं। और वो ऐसी अपने ज़ात में मिसालें छोड़ के चले जाते हैं जिनको रहती दुनिया तक फॉलो किया जाता है। आजकल जैसे हम बात करते हुए सोक्रेटिस का नाम लेते हैं, सुकरात का। उसके बाद मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि जब अलजायर की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो फ्रांस के कंट्रोल में था, वो फ्रांस की कॉलोनी था। तो उस वक्त डेगाल जो था वो फ्रांस के वो चांसलर थे। तो उसको किसी ने कहा कि जी ये जो सार्थरे है, यहाँ पाल सार्थरे, वो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल था अपने दौर का, तो वो उस लड़ाई के हक में था। और ये जितनी आप पोस्ट कॉलोनियल की बात करते हैं, ये इनकी बुनियादों में इन लोगों का खून है। तो उन्होंने कहा कि इसको फारिग कर देते हैं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो डेगाल ने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि सार्थरे जो है ये फ्रांस है। इसका मतलब है कि उस बंदे का उस आज़ादी की तहरीक के साथ वाबस्ता होना ऐसा है कि पूरे फ्रांस का शऊर उस आज़ादी की तहरीक के साथ खड़ा हुआ था। ये इन लोगों का रोल होता है और किरदार होता है जो तारीख के ऊपर अपने अनमट नकूश छोड़ जाते हैं। शब्बर हुसैन साहब, मैं आपसे भी चाहूँगा कि थोड़ा सा रोशनी डालें इसके हवाले से। देखिए, जैसे इन्होंने बात की है कि जो इंटेलेक्चुअल है वो किसी भी, जो अगर हम पॉलिटिकल मूवमेंट है उसको वो एक आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन देता है। वो जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर हम प्री पार्टीशन देखें तो अल्लामा इकबाल हैं, इस तरह के और लोग ऐसे मौजूद हैं जो एक इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन जो उस मूवमेंट को दे रहे थे, पाकिस्तान की तहरीक को। और कांग्रेस के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स समेत नेहरू के ऐसे लोग थे जिन्होंने डायरेक्शन दी। पोस्ट पार्टीशन पाकिस्तान के अंदर हमारे पास, स्पेशली जब हम 70 की दिहाई की बात करते हैं, तो हमारे पास बड़े नाम नज़र आते हैं जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई और ख़ुद वो इंटेलेक्चुअल लोग थे जिन्होंने एक बाकायदा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन अपनी अपनी पार्टीज़ को दी और उससे आगे लेके वो उनको चले। अनफॉर्चुनेटली वो डिसकंटिन्यू हो गया, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है डार साहब ज़रा बेहतर रोशनी डालेंगे। डार साहब, दुनिया में जो हमने देखा या पढ़ा वो यही होता है कि सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट। पाकिस्तान को कैसे आप देखते हैं और इस यहाँ की नज़रियाती सियासत को है क्या बेसिकली? एक्चुअली एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। सेंटर लेफ्ट और सेंटर राइट डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में यही है। ये लफ्ज़ नज़रियाती सियासत जो है ये बहुत इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में। यहाँ तक के लोगों, बहुत सारे लोग जो सियासत में हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि तुम्हारी जमात का या तुम्हारा सियासी नज़रिया क्या है तो वो नहीं बता पाते, क्योंकि नज़रिया ही कत्ल कर दिया गया। ये जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल है ये किसी भी सियासी जमात को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है।
کہ اس سیاسی جماعت نے ملک کا نظام میں جو ریفارم لے کے آنی ہے، اس کو جو وقت کے ساتھ ایوالو کرنا ہے، کس طرف جانا ہے. ہم اکثر سنتے ہیں نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کا لفظ پاکستان میں اور پبلک ویلفیئر اسٹیٹ کا. یہ دو نظریے ہیں. تو جو پبلک ویلفیئر اسٹیٹ والا انٹلیکچوئل ہے وہ اس طرح کی بات کرے گا، جو دوسرے ہیں وہ اپنی بات کریں گے. لیفٹ اور رائٹ کی بھی بات ہوتی ہے. اگر پاکستان میں دیکھوں تو براڈلی دو قسم کے پبلک انٹلیکچوئلز ہمیں ملتے ہیں. ایک وہ جنہوں نے سیاسی، معاشی اور معاشرتی رویے بنائے لیکن کبھی ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں گئے، اور بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں. سعادت حسن منٹو ہے، قرۃ العین حیدر ہیں، عبداللہ حسین ہے، اور ان کے بعد آنے والوں میں فیض احمد فیض ایک بہت بڑا نام ہے، احمد فراز ہیں، ساحر ہیں، مولانا مودودی کی طرف جس کے ہم آتے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کی طرف آتے ہیں، تو یہ دونوں پبلک انٹلیکچوئل تھے، لیکن یہ ساتھ ایکٹیو پالیٹکس میں بھی تھے. یہاں پر آپ دو رولز مرج ہوتے ہوئے دیکھتے ہو کہ جو پبلک انٹلیکچوئل ہے وہی پارٹی کا ٹاپ لیڈر بھی ہے. وہ سیاسی جماعتیں جہاں پر پبلک انٹلیکچوئل ٹاپ لیڈر نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر وہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں ضرور ہوتا ہے. اور دراصل نام سیاسی جماعتوں کا نام لیے بغیر ان لوگوں کو کریڈٹ کرنا چاہیے. پرویز رشید ہے، عرفان صدیقی ہے، یہ سیکنڈ ٹیئر پہ ہیں. یہ ٹاپ لیڈرشپ میں نہیں ہے، لیڈرشپ رول میں نہیں ہے، لیکن یہ اپنی پارٹیز کو ایک ڈائریکشن پرووائڈ کر رہے ہیں. رضا ربانی ہے. یہاں پر میں نیلسن منڈیلا کی ایک بات سنانا چاہوں گا کہ جس وقت وہ ریکنسیلیشن اور سب کی طرف جا رہے تھے اور ساؤتھ افریقہ میں آزادی حاصل کرنے کے بعد امن کے لیے کام کر رہے تھے، تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کی اپنی قوم آپ کے خلاف ہو جائے گی. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اگر میں اپنی قوم کو یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ غلط ہیں تو پھر مجھے ان کا لیڈر بننے کا حق حاصل نہیں ہے. پبلک انٹلیکچوئل پاپولسٹ نہیں ہوتا، اور وہ سوچ سمجھ کے ایک راستہ اختیار کرتا ہے یا اپنی جماعت کو ایک راستہ دیتا ہے. وہ سیاسی جماعتیں جن میں پبلک انٹلیکچوئل نہ ہو، اس کو آپ سیاسی کلٹ تو کہہ سکتے ہیں، سیاسی جماعت نہیں کہہ سکتے. پاکستان میں ایسی جماعتیں موجود ہیں. اچھا. اور کچھ بڑی پاپولر بھی ہیں. ہاں سر، ایسے کیسے ممکن ہے کہ وداؤٹ ہیونگ اے ریفارمر لیڈر، یہ نظریاتی لوگ ہونے کے بغیر، اور ہم چل بھی رہے ہیں، ویسے بہت کمی ہے ہمارے ہاں نظریاتی ہونے کی. رائٹ پہ بھی رائٹ نہیں ہے اور لیفٹ نہیں ہے. تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے اپ کمنگ پالیٹکس ہے اس میں کیا ہم چینج لا سکتے ہیں وداؤٹ ڈیفائننگ، اپنا راستہ ڈیفائن کیے بغیر؟ سب کچھ ایک ہی طرف جا رہا ہے. بہت شکریہ نجیب صاحب. اہم ترین چیز تو یہ ہے کہ کسی بھی جماعت میں، سیاست میں ذاتی فوائد کے بجائے جو معاشرے کے متعلق سوچے، چاہے وہ وہاں کے معیشت کے متعلق ہو، سماج میں بہتری کے متعلق ہو، سماج کی تعلیم کے متعلق ہو، سیاست کے حوالے سے بھی ہو، اور شاید مذہب کے حوالے سے بھی اس کو سامنے رکھا جائے، جو سوچ رکھتا ہو اور صرف ایک دن کی نہیں، مستقل بنیادوں پہ کوئی سوچ رکھتا ہو، ایسے لوگوں کو کسی بھی جماعت میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. یار صاحب ہی کی بات ہے، اسی کو میں آگے لے کے جا رہا ہوں. اور جب ایسے لوگ کسی سیاسی جماعت میں نہ ہوں، اور فرض کرو کہ وہ سیاست میں آئے ہوئے ہوں اور سیاست میں ووٹ بھی ہو جائے
اور وہ شاید جیت بھی جائیں تو وہ صرف اپنی ذات تک ہی محدود رہتے ہیں. معاشرے تک ان کا جو پھیلاؤ ہے، ان کا جو سوچ ہے، اس انداز میں نہیں جا سکتی جس سے معاشرہ جو ہے یا معیشت جو ہے وہ ترقی کرے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ پارٹیوں میں رکھے جائیں یا پارٹیوں میں ہونے چاہیے، ان کے نظریات کو سمجھنا چاہیے، سمجھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اسے عمل بھی کرنا چاہیے. جناب ڈاکٹر طاہر جمیل صاحب، جی سر. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کانفلکٹس بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں. پہلے اگر ہم ہسٹری میں جائیں دیکھیں تو ویسٹرن فلاسفرز بھی آئے، ہمارے جو مسلم فلاسفرز بھی آئے ویسٹرن میں، کارل مارکس ہیں، ہیگل ہیں، اور یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. ہمارے ہاں تو اب یعنی فلاسفرز بھی ہمیں کوئی جو اب اس موجودہ کانٹیکسٹ میں رستہ دکھائیں، کوئی ایسے ایگزسٹ نہیں کرتے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہیں؟ اور دیکھیے ہر دور میں ہوتے ہیں. اگر انسان کا سیاسی رویہ موجود ہے، سیاسی سوچ موجود ہے، سیاسی رائے موجود ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی سیاسی کوئی انٹلیکچوئل جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آپ ہر بندے کا مزاج ہے کہ بھی فلاں بندہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، فلاں بندہ رائٹ کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، فلاں بندہ لیفٹ کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس کے ذہن میں پوری کی پوری ایڈیالوجی ہے. ٹھیک ہے، شاید وہ اس کو نام نہ دے سکے کہ کس کی بات وہ کر رہا ہے، کس کی سوچ اس کے ذہن میں پنہاں ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کا جو بیک سٹیج چل رہا ہوتا ہے پورا کا پورا، وہ میکنزم کیلکولس کے ذریعے اپنے اوپینین بناتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں وہ موجود ہوتا ہے. اور دوسرا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ پلورلٹی کی بات کرتی ہے. اب وہ دور گیا کہ جی جنگ ہے، بھی تم اپنے ہتھیار لے کے آؤ، ہم اپنے ہتھیار لے کے آ گئے ہیں، لڑتے ہیں، جو فاتح ہوا مفتوح ہوا. اب یہ بات نہیں ہے. اب آپ نے ووٹ کے ذریعے، اور ووٹ کے ذریعے آپ نے کسی کو قائل کرنا ہے، یا قائل کرنا ہے یا معقول ہو جانا ہے، اور تو کوئی بات نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر ریزننگ آتی ہے کہ جس کی بات جس بندے کو جتنی ریزنیبل لگے گی، اور اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو آپٹیمائز کرے گا. اس کے ساتھ جڑ کے میری روح کی تشفی بھی ہو سکتی ہے، میری مالی مسائل کی تشفی بھی ہو سکتی ہے، اور میرے باقی جو میٹیریل پرابلم ہیں وہ بھی سالو ہو سکتے ہیں. تو وہ ان کے ساتھ جڑتا ہے. اس لیے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو کاروباری طبقات ہیں وہ خاص پارٹی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جو مزدور طبقات ہوتے ہیں وہ خاص پارٹیوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ ہے، ہر چیز موجود ہے. بات یہ ہے کہ اس پروسیس کو چلتے رہنا چاہیے. جہاں ہم اس پروسیس کو روکیں گے تو ہم اس کے جو بنیاد ہے، اس کی جو روح ہے، ہم اس کی نفی کریں گے. شبیر صاحب، ہم پہلے اپنے دور میں تھوڑا سا پیچھے جائیں تو دیکھتے تھے کہ کوئی اسٹڈی سرکلز بھی ہوتے تھے، اینڈ دین کچھ ڈسکشنز جہاں پہ یوتھ یا کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ ڈسکشن ہوتی تھی، کوئی آئیڈیاز پہ بات ہوتی تھی. لیکن اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کلاس رومز میں بھی ایسی گنجائش نہیں رہی. ہمارے اپنے ٹیچرز حضرات کے ساتھ ڈیبیٹ ڈسکشن ہوتی تھی. جب مثلا ہم ہیگل پڑھ رہے ہیں یا کارل مارکس پڑھ رہے ہیں، ہیگل کا وہ تھیسس، اینٹی تھیسس، سینتھیسس کی بات کر رہے ہیں، تو کنٹیکسٹ میں لے جانا بہرحال ایک بڑا ضروری ہوتا ہے اپنی سوچ کو، اور اپنے، کیونکہ سلوشن بھی پھر یہیں سے آپ کو رستہ بھی یہیں سے ملتا ہے. ہمارے ہاں تو یہاں تو نیریٹیوز ڈھونڈتے ہیں ہم کہ اب نیریٹیو کیا نکالیں. تو کس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو اسٹریم لائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی معاشرے کا عکاس ہی ہیں. تو معاشرہ اٹ سیلف ڈائلاگ کی طرف نہیں جا رہا ہے. ڈائلاگ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک اسپیس کی بات ہو رہی تھی اس سے کچھ دیر پہلے، ہم جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہماری جو اسپیس ہے ڈائلاگ کی، جو تھنکنگ کی اسپیس جو ہے وہ، اور فارمیشن آف آئیڈیاز کی اسپیس جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اسٹڈی سرکلز کی آپ نے بات کی، پھر میں 70 کی ہی دہائی کی بات کروں گا. اس سے پہلے تو بہت اسٹرانگ ٹریڈیشن موجود تھی. میں اگر نام لے سکوں تو پی ایس پی اور سوشلسٹ پارٹیز کے اسٹڈی سرکلز بہت اسٹرانگ ہوا کرتے تھے. لیکن جب پیپلز پارٹی بنی فار ایگزامپل، تو اس نے بھی ایک اپنے جو ورکرز تھے ان کو ٹرین کرنے کے لیے، ان کی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے اسٹڈی سرکلز کا آغاز کیا. مجھے یاد ہے بھٹو صاحب کی اپنی کتابیں تو خیر جو موجود ہیں سو ہیں، بٹ باقاعدہ بروشرز لکھے گئے چھوٹے چھوٹے اپنے ورکرز کو ٹرین کرنے کے لیے. خورشید حسن میر صاحب کی سربراہی میں باقاعدہ ایک سیل موجود تھا جو بڑے خوبصورت انداز میں اپنے ورکرز کی ٹریننگ کے لیے
بروشرز چھاپا کرتے تھے. آہستہ آہستہ وہ چونکہ وہ عمل رک گیا اور اس عمل 77 آنورڈز وہ عمل بالکل ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چلا گیا. سیاست جو ہے اس کا رنگ چینج ہو گیا. کل میں امجد گبر سنگھ جو بنا تھا امجد خان, اس کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا اسی حوالے سے, تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں, سیاست میں آ رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں, اس لیے کہ سوائے دت صاحب کے باقی جتنے لوگ, سنیل دت کے علاوہ باقی جتنے لوگ سیاست میں آئے ہیں وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے آئے ہیں. جو بات ابھی رانا صاحب نے کی کہ پرسنل انٹرسٹ اور ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے اس کو لے کے وہ سیاست. ہماری پارٹیز میں کتنے ایسے جو نظریاتی لیڈرز رہے آپ کے خیال سے؟ بہت سارے رہے. پیپلز پارٹی کے علاوہ ایک اور جماعت بھی اپنا ورکر ٹرین کرتی رہی, وہ جماعت اسلامی تھی. اور شاید اس وقت صرف جماعت اسلامی ہی یہ کام کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی نے یہ کام کرنا بند کر دیا ہوا ہے. پرابلم کہاں آئی؟ اور شاید آپ کے سوال کا جواب اسی بات سے فلو ہو. پرابلم وہاں آئی کہ جس کے سپیس ختم ہوئی, کہ آپ کا جو انٹلیکچوئل تھا وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا یا نہیں. ایون عام انٹلیکچوئل کے لیے سپیس ختم کر دی گئی. کہ جس کے احمد فراز کو اپنی نظم محاصرہ لکھنی پڑی تو وہ بنیادی طور پر احتجاج تھا اس ریاستی جبر کے خلاف جو بولنے پہ لگا. ریاستی جبر جو 3 غیر سیاسی دور پاکستان میں آئے اور وہ تقریباً 30 سال تک تو ڈائریکٹلی آئے, اور جو سیاسی دور بھی تھے ان میں بھی بھاری ہاتھ انہی کا رہا. تو جس کے سپیس ختم ہو گئی تو رائٹر کے پاس یا تھنکر کے پاس وہاں جو راستہ رہ گیا وہ پولیٹیکل سیٹائر کا تھا. گویا کہ مزاحمت کا لٹریچر یا معاشرے کو ریفارم کرنے کے لٹریچر کو ریپلیس کر دیا سیٹائر نے. ہمارے ہاں ایسے کون ایسے بہت سارے لوگ ہیں. مثلا انور مقصود پولیٹیکل سیٹائر کرتا ہے, بڑا خوبصورت پولیٹیکل سیٹائر کرتا ہے, لیکن اگر اس کے پاس سپیس اگر ہم اس کو زیادہ دے دیں تو وہ سیٹائر سے بڑھ کر آگے کی بات کر سکتا ہے. پروفیسر انور مسعود پولیٹیکل سیٹائر کرتے ہیں. ایک اور شخصیت جو کہ سیاست پر پبلک سپیس میں لکھ رہی ہے وہ نور الہدا شاہ ہے, لیکن اس کے پاس بھی سپیس کتنی ہے. وہ کام جو کہ بابا نجمی گجرانوالہ میں بیٹھ کے کر رہا ہے پنجابی زبان میں, وہ سٹائر سے ہٹ کے ہے. تو لوگ اپنے اپنے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے, اور ان کو اپنے ایکسپریشن کے لیے جو پلیٹ فارمز جس طرح کے مہیا ہونے چاہیے وہ ہم نے بند کر دیے ہوئے. تو گویا کہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ چوری چھپے کر رہا ہے. استاد دامن, ایک اور استاد دامن ہم کیوں نہیں پیدا کر پا رہے؟ بنیادی سوال ہے. وہ اس لیے کہ جو اس راستے پہ چلتا ہے اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں. وحد جو پبلک سپیس میں آپ کو چیز ملتی ہے انٹلیکچوئل کی وہ پولیٹیکل سٹائر ہے. وہ پولیٹیکل ٹریننگ کی طرف جا ہی نہیں پا رہے, وہ احتجاج ہے, وہ ریفارم نہیں ہے. اگر وہ پبلک سپیس مل جائے انٹلیکچوئل کو, چاہے وہ کسی سیاسی تحریک یا سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک ہے یا نہیں, اس کو وہ سپیس ملنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے جو ساترے کا ذکر کیا کہ جس کا پریزیڈنٹ آف فرانس پر یہ پریشر بنا کہ اس کی سپیس کم کی جائے, تو اس نے سمپلی کہا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. انٹلیکچوئل کی سپیس نہ صرف ڈیجیٹل سپیس میں ہونا چاہیے, ود ان پولیٹیکل پارٹیز بھی. تو کچھ پارٹیز میں آپ کو ڈکٹیٹرشپ ملتی ہے نا.
رانا صاحب اسپیسیز کی بات ہو رہی ہے. ہمارے ہاں یہ حالات ہیں کہ اب گلوبلی بھی یہ ایسا ہو گیا ہوا ہے. حالانکہ اپرچونٹی بڑی ہے ٹو ٹاک ٹو ٹیل ٹو شو، جس طرح ہمارے پاس ہم بات چیت کر رہے ہیں، لیکن فیئر بھی بڑا ہے اور سیلف سینسرشپ خود پہ بھی. ہمارے بعض سٹائرز کی سر بات کر رہے ہیں، میں اکثر اگر غور سے دیکھوں تو وہ پولیٹکس کے اگینسٹ بھی جا رہے ہوتے ہیں. سیاستدانوں کو تو بڑے آرام سے ان کے اوپر سٹائرز کریٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں ایسی اسپیس ایسے کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ یعنی کیونکہ ایکسٹریمزم بھی ہمارے ہاں بہت شدت اختیار کر گیا ہوا ہے. میں آپ کو نہیں برداشت کرتا، وہ انہیں برداشت نہیں کرتے. تو برداشت کیسے لائی جا سکتی ہے جو ہمارے آگے جا کے ڈیموکریسی کو پنپنے دے اور چیزیں ہوں جس میں. ڈیموکریسی کا جو بہت اہم پہلو ہے وہ برداشت ہی ہے. ہم پچھلے 3 ہفتوں سے تقریباً 4تھا ہفتہ چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی شدید قسم کی وار چل رہی ہے گلف میں، فلسطین والی، اسرائیل والی. لیکن اس کے ساتھ ہی پچھلے 2 دنوں میں پاکستان کے اندر بھی بہت شدید آج بھی واقع ہوئے ہیں، کل بھی ہوئے ہیں. اس کی ایک وجہ غالباً یہ ہے جو میں نے پچھلے 10 روز میں خود آبزرو کی. آپ اس قسم کے ایشوز جو معاشرے کو معاشی یا سماجی طور پر یا اخلاقی طور پر مصیبت میں ڈالتے ہیں، تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس پہ ہمیں بات کرنے کا کوئی بھی ہم فورم استعمال کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ کسی بیٹھک میں ہو، چاہے وہ کسی ہال میں ہو، یا یہ میڈیا جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کی. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دوں کہ یہ سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر میں نے پچھلے 8-10 روز میں کوئی بات اگر فلسطین والا جو واقعہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے کرنے کی کوشش کی ہے، پہلے تو وہ اپلوڈ نہیں ہوتی یا بہت مشکل ہو جاتی ہے، یا پھر ایک وارننگ آ رہی ہے. یہ خالی میرے ملک میں ہی نہیں ہے کہ سپیس نہیں مل رہی اس کی، یہ گلوبلی کچھ اس قسم کا فنومنا چل رہا ہے. اور میرا خیال ہے یہ ان قوتوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، سپیس ملنی چاہیے، ٹالرنس ہونی چاہیے، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے. کیونکہ ابھی کچھ پچھلے عرصے میں، یہ سال 6 مہینے کی بات ہے، لیلہ خالد کو سال ہو گیا بلایا گیا یو ایس کی ایک یونیورسٹی میں. تو ان کا وہ فیس بک نے بھی اور یوٹیوب دونوں نے ان کو نہیں براڈ کاسٹ ہونے دیا وہاں سے. تو یہ تو پلیٹ فارمز کسی اور کے ہیں جو انہوں نے اپنے مطابق اس کو وہ ورڈز دیے ہوئے ہیں کہ آپ یہ اگر جو ہی یہ ورڈز آتے ہیں تو وہ اس کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. بات وہی ہے کہ میری پسند کی کیا چیز ہے. یہ جو میری پسند کی جو چیز ہے یہ معاشرے میں سپیس کریٹ نہیں ہونے دے رہی. یہاں پر میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. ایک تو ریاست کا جبر ہے نا کہ جو سپیس لے لیتی ہے، پھر ایک معاشرے کا اپنا جبر ہے. یہ جو فتویٰ لگتا ہے سوال پوچھنے پر، یا اگر میں اپنی ہی اس بیٹھک کی مثال لے لوں تو ہم 5 لوگ بیٹھے ہیں اور ہم 5 لوگ سیلف سینسر اپنے آپ کو کر رہے ہیں. باہر سے کیا خبر لے کے آئیں، اپنی ہی خبر کیوں نہ بات کر لیں. تو ایک ریاست کا جبر ہے، پاکستان میں ایک معاشرے کا جبر بھی ہے کہ کم از کم 3 قسم کے لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں، اور میں نام لینا چاہوں گا. ایک ریلیجس کلرجی ہے، ایک انٹالرنٹ پولیٹیکل کلٹس ہیں جو ٹرولنگ کرتے ہیں، اور تیسرا ایک شدت پسند طبقہ ہے جن کے بارے میں باتیں ہی ہو سکتی. یہ ریاست کے جبر کے علاوہ یہ 3 جبر موجود ہیں. اب اس ماحول میں آپ کیا سوال پوچھیں گے؟ اور اگر آپ سوال نہیں پوچھ رہے
اور آپ کا شاگرد آپ سے سوال نہیں پوچھ رہا، آپ ایک پبلک سپیس پہ ایک پبلک ڈبیٹ میں بیٹھے ہو، وہاں پر آپ کسی سوال کا جواب بھی پورا نہیں دے پا رہے، تو پھر نظریاتی سیاست کہاں سے ہوگی؟ تو ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کہنی اور کیا ان کہنی ہے؟ نہیں، ہم تو اس لیے اپنے آپ کو روک رہے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. ہم یعنی ہمارا سینسرشپ خدا نخواستہ یہاں نہیں ہے کہ کسی نالج کو روکا جائے، صرف ان چیزوں سے وہ کر رہے ہیں کہ کوئی وہ نہ ہو، لیکن ایک اوپن ڈبیٹ ڈسکشن ہو جس سے فائدہ بھی ہو اور کچھ آگے چیزیں چل سکیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بتائیں گے کہ ہاں اس کی اب ضرورت تو ہے ہمیں، نظریاتی سوچ کی، نظریاتی لوگ بھی پیدا ہوں، ایسی سپیسز بھی بنے، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی چانس نہیں ہے. دیکھیں، ہمارا سوچ موجود ہوتی ہے، ہر وقت موجود ہوتی ہے. پرابلم موجود ہوں گے تو سوچ بھی بدرجہ اتم موجود ہوگی. سوچ کے اظہار کی آزادی اور چیز ہے. جو سر نے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے پولیٹیکل سیٹائر کی. جو قومیں سویلائز ہو جاتی ہیں، جن میں رائٹس کی باتیں کنفرم ہو جاتی ہیں، وہ ٹریجڈی کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. اس لیے آپ گریک ٹریجڈی کی بات کرتے ہیں، رومن ٹریجڈی کی بات کرتے ہیں. جہاں باتیں نہیں ہوتی وہ پھر سیٹائر پہ ہی آتی ہیں، گالی پہ آتی ہیں، طنز و مزاح پہ آتی ہیں. پھر یہ تھیٹر جنم لیتے ہیں. وہاں باتیں نہیں ہوتی، پھر وہاں اپنے زہر اگلے جاتے ہیں، اپنا غصہ نکالا جاتا ہے. ابھی ہمارے یہاں کون سا تھیٹر چل رہا ہے؟ ہمارے یہاں یہی چیز چل رہی ہے. ہمارے یہاں ابھی بھی کہیں نہ کہیں آئی لینڈز ہیں جہاں لوگ باتیں کرتے ہیں. شاید میں یہ نہیں کہتا کہ پوری سپیس نہیں ہے بات کرنے کی، بات کی جا سکتی ہے، لیکن شاید لوگ جو کرنے والے تھے وہ بہت پیچھے ہٹ گئے ہیں. جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے وہ سارے آ گئے. کہیں یہ ہم اکثر آئیڈلائز کرتے ہیں شبر صاحب گلوبل بڑی ڈیموکریسی کو، ویسٹ کو بہت ساری جگہوں پہ. جب ہم ڈیپلی دیکھتے ہیں تو وہ بھی بڑی نیرو اس میں جاتے ہیں، ایکسٹریمسٹ کی انتہا کو پہنچتے ہیں. ابھی ہمارے سامنے اگزامپل چل رہی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ادھر کو حماس نے اچھا کام کیا ہے، لیکن دونوں طرف ایک ایکسٹریم سوچ تو ہے، چل رہی ہے، اور اس کو جنم دینے، اس کو وہ کیا کہتے ہیں، جلا بخشنے کے لیے ہمارے انکل سام بیٹھے ہیں. دیکھیں، انکل سام کا تو اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا، اور جتنی بڑی ڈیموکریسیز ہیں، جتنے بڑے ممالک ہیں، ان کے اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. ان کی ڈیفینیشن ڈیموکریسی کی اسی ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ نتھی ہوئی ہوئی. امریکہ ہے، اس نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے حوالے سے، اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا تو ڈاکٹر مصدق کو ہٹا دیا. اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ تھا تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکے. اور اسی طرح اور بہت سارے اگزامپلز ہیں. وہ اسلامک موومنٹ اگر الجیریا میں جیت جاتی ہے لیکن وہ اس کو حکومت نہیں بنانے دیتے، اس لیے کہ وہ ان کی ڈیفینیشن آف ڈیموکریسی کے ساتھ کولائڈ کرتی ہے. تو وہ انہوں نے اپنا اپنا حساب کتاب دیکھنا ہے. تو آپ ان کی تو ہم بات کر نہیں سکتے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے. یہ سوال میں ڈار صاحب سے پوچھوں گا، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے اور ہسٹری میں یہ چلتا آیا ہے، اور کبھی کوئی یعنی پرامن دور نہیں رہا. پہلے بھی بڑے میسکرز ہوئے، بڑی بڑی تباہیاں مچیں، جیوز کو بھی مارا گیا اور آج کل ان سے معافیاں مانگتے ہیں. تو لیکن اپنی والی بات پہ اگر ہم آئیں تو اس ملک کو بنے ہوئے تقریباً 60-70 سال ہونے کو ہیں، اور ہم نے سائنس کی معراج کو بھی چھو لیا ہے، لیکن ابھی تک ہم یہ IMF اور ان کے چنگلوں سے نہیں نکلے. آبادی ہماری بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. سیاستدان سب مکسڈ اپ ہیں، یعنی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کون کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہتا. سر 75 سال ہو چلے ہیں. 75 سال. اور ہم نے بالکل سائنس کی معراج کو نہیں چھوا. ہم سائنس کے دشمن ہیں. وہ ایک پرزہ بنا لیا. ایک پرزہ بنانے کا آپ نے ابھی تک 8ویں جماعت کے بچے کو فزکس نہیں پڑھا سکے، کیونکہ آپ کے خیال میں وہ آپ کے مذہبی عقائد کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. ہر معاشرے میں تمام جبر کے باوجود انڈر کرنٹس رہتے ہیں، آج بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں. وہ جو فوک کی شاعری ہے نا،
جس وقت احمد شاہ ابدالی کی شان و شوکت کے قصے اور بہادری کے قصے اگر ایک طرف چلتے ہیں تو دوسری طرف گاؤں میں رہنے والا پنجابی یہ کہتا ہے کہ کھادا پیتا لائدہ باقی احمد شاہ وہ انڈر کرنٹ ہمیشہ رہتا ہے. میں نے ایک نام لیا تھا بابا نجمی. وہ اکیلا نہیں ہے. آپ کو یہ انڈر کرنٹ خیبر پختونخوا میں بھی ملے گا, پنجاب میں بھی ملے گا, سندھ میں بھی ملے گا اور بلوچستان میں بھی ملے گا. وہ سرفیس پہ نہیں آتا اس جبر کی وجہ سے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنا امپیکٹ کریٹ نہیں کر رہا. وہ اپنا امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے. اور یہ بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جبر والوں کو مخاطب کر کے اگر یہ کہوں کہ یہ پریشر کوکر افیکٹ بنتا ہے, یہ پھر پھٹتا ہے, پھر انقلاب فرانس آتا ہے. کوئی لگتا ہے سر ہمارے یہاں کوئی انقلاب یعنی ایسے کچھ کرنٹس, کیونکہ پچھلے یعنی کچھ سالوں میں 15 20 25 سالوں میں جو لاٹ ہم نے تیار کی ہے اس کے نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا. جو ایک کلٹ کو تو فالو کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یعنی وہ ان کو پالیٹکس کا یعنی اور اس کی نالج اس کا ہونا اور وہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اس پورے ماحول میں, اور وہ بڑی تعداد ہے ہماری, اور خاص طور پہ ہماری جو اربن مڈل کلاس کے ہمارے جو بچے ہیں وہ آلموسٹ اے پولیٹیکل بچے ہیں. تو ایسے انوائرمنٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویئر وی اسٹینڈ؟ ایک چیز جس پہ بات نہیں ہوئی, آپ کے سوال کا جواب اسی میں ہے. ریاستی جبر کہیں, معاشرے کا جبر کہیں, یہ مجھے ذاتی طور پہ اندازہ نہیں ہے, کیونکہ آپ لیتے بھی نہیں ہیں. تو لیکن ایک چیز جو ہم سب نے دیکھی ہے, ہم جو 5 یہاں لوگ بیٹھے ہیں اور 2 ہمارے جو بھی یہاں پہ ٹیکنیکل افراد ہیں, ہم تو نظریاتی انٹلیکچوئل پیدا بھی کر رہے ہیں ایک سرکاری یا ریاستی طریقے سے. جب تک ہم سوڈو نظریاتی انٹلیکچوئل پیدا کریں گے تو آپ کے سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نیچرلی پیدا ہیں, جو کچھ کام کرتے ہیں, جو کہیں چھپے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو آپ جانتے ہیں, نام ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تھا کہ سیاست وہ لوگ نہیں کر رہے جو بیسکلی کوئی اپنا نظریہ رکھتے ہیں, کوئی سوچ رکھتے ہیں, جو معاشرے کو کچھ دے سکتے ہیں. وہ بیچارے کہیں 2nd یا 3rd ایئر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان سے کوئی مشورہ چھوٹا موٹا کر لیتے ہیں. از ناٹ نیسیسری کہ اس کو وہ عمل بھی کر لیں. ہمیں اس چیز کو تبدیل کرنا ہوگا. ہمیں اپنے جو تعلیمی ادارے ہیں یا جو بھی بیٹھک ہوتی ہیں, جو بھی فورمز ہیں, چاہے وہ سوشل فورم ہے یا اس قسم کا میڈیا ہے, اس پر اسپیس دینی ہے, بہت ضروری ہے. ان لوگوں کو اس پہ لانا ہے. تمام یار دوست نہیں ہوں, اس قسم کے لوگ بھی ہوں. تمام کسی واٹس ایپ پہ آئے ہوئے دوست نہ ہوں کہ بھئی یہ انٹلیکچوئل ہے, اسے بٹھایا جائے, اس کی بات سنی جائے اور اسے کچھ فیڈ کر کے دیا گیا ہو, کوئی پرچہ دے کے بٹھایا گیا ہو. تب آپ کے ہاں کچھ عرصے میں تبدیلی. میرا خیال رانا صاحب کی بات کو کھول دینا چاہیے. ایک تو انٹلیکچوئل ہوتا ہے نا, ایک وہ ہوتا ہے جو کہ انٹلیکچوئل ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے. سوڈو انٹلیکچوئل آپ کہتے ہیں. ویسے یہاں پہ میں یہ آپ سے پوچھوں گا بھی, لیکن ہمارے ہر ایک میڈیا کو بھی نا ایک ساتھ میں ایک سوڈو انٹلیکچوئل چاہیے ہوتا ہے اپنی ڈگڈگی بجانے کے لیے. اور میں نام لینا چاہوں گا. جی. او مائی گاڈ. مثلاً پاکستان میں کے عزیز کو مرڈر آف ہسٹری نامی کتاب لکھنی پڑی, اور شاید یہ کتاب لکھنے کی سب سے بڑی وجہ 2 اور شخصیات تھیں, طارق اسماعیل ساگر اور نسیم حجازی.
ان دونوں نے فکشن لکھی اور ہم نے اس کو ہسٹری مان لیا. ہاں میں دونوں شخصیات سے جن کا میں نے نام لیا ان سے معافی مانگتے ہوئے، اور بھی ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، آج بھی ہیں، اور آپ بعد میں ایڈٹ کر لیجئے گا اگر آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے تو. حسن نثار انٹلیکچوئل ہے اور یا مقبول جان انٹلیکچوئل ہے. اگر یہ انٹلیکچوئل ہیں تو پھر انٹلیکچوئل کیا ہوتے ہیں؟ زاہد حامد بھی ہے. زید احمد انٹلیکچوئل ہے. تو پھر انٹلیکچوئل کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کا انٹلیکچوئل مجھے تو نہیں چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو ویری مچ. آج زبردست گفتگو ہوئی. بیسیکلی بات پھر وہی تالوں کی ہے کہ ان تالوں کو کھولنے کے لیے علم کی طرف جانا پڑے گا اور ان بائسڈ ہو کے ہمیں اپنے ارد گرد سوال کرنا پڑے گا، سننا پڑے گا، برداشت پیدا کرنی پڑے گی اور ایک دوسرے کو سپیس دینی پڑے گی تاکہ ایک ایسی شاندار سوسائٹی اور معاشرہ ہمارا قائم ہو کہ جہاں ہم محفوظ رہیں، محفوظ سمجھیں اپنے آپ کو اور کوئی بات کر سکیں، کیونکہ ہم مس کرتے ہیں بہت ساری امپارٹنٹ لوگوں کی باتوں کو جب وہ ڈر اور خوف میں لپٹی ہوں. اور ہم اس جو موجودہ معاشرہ ہے جہاں پہ جنگ و جدل ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں امن بھی تبھی آئے گا کہ ہمارے دماغ کھلیں گے. بہت شکریہ. مجھے عامر گل اور شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.